दोस्तों ड्रामा सीरियल सावल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे। यहाँ पर असलम साहब की पेशी है, तो पेशी के लिए असलम फिया और सावल जा रहे होते हैं। वो जैसे अदालत पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वहीद जो कि उनका वकील है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। सावल भी परेशान होके वहीद से पूछता है कि वहीद भाई क्या हो गया है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि सावल सेठ दाऊद ने मुल्क का सबसे बड़ा वकील कर दिया है। उसने आज तक ज़िंदगी में कोई केस नहीं हारा है, तो हम उसके सामने बेबस है। हम ये केस नहीं जीत सकते जब तक वो सेठ दाऊद का वकील है। सावल कहता है कि आप फिक्र ना करो, वो पूरी ज़िंदगी में कोई केस नहीं हारा है, लेकिन ये केस ज़रूर हार जाएगा। आप हार मत मानिएगा। चले अदालत चलते हैं पेशी के लिए। तो ये लोग पेशी के लिए अंदर जाते हैं। तो वो वकील बड़े ही प्रोटोकॉल में आ जाता है और बड़े ही गरूरा अंदाज़न में वो अदालत पहुंच जाते हैं। पेशी शुरू होती है। फिर यहाँ पर वो कुछ ऐसे सवालात करते हैं जो कि नामुनासिब होते हैं, तो फ़ौरन से वहीद उसको रिजेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर जज साहब भी वहीद से कहते हैं कि रूल के मुताबिक बात करें, आप ऐसी दूसरे वकील की बातों में न पड़े। पहले वो अपना बात पूरा करे, फिर आपको मौका दिया जाएगा, तब आप भी अपना मौका पेश कर देना। तो खैर अब ये पेशी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ घर में सेठ दाऊद अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है। तो उसकी बीवी शाइस्ता सेठ दाऊद से कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। तो सेठ दाऊद उसको कहता है कि अब वो लड़की और उसका बाप, अब उसको पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तो इतने में अलियार भी आ जाता है। अलियार कहता है कि डैड, पापा आप इतने खुश क्यों लग रहे हो, आखिर हुआ क्या है, आप की एक्साइटमेंट की वजह क्या है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि निसार का फ़ोन आया था कि उसने पिया और उसके वालिद का काम कर दिया है। वो बड़े ही मुझ पर केसेस कर रहे थे, अब उसे पता चलेगा कि सेठ दाऊद के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। निसार ने एक बहुत ही बड़ा वकील कर दिया है, अब ये केस मैं ज़रूर जीतूँगा। तो यहाँ पर अलियार कहता है कि आपको तो आज पेशी थी, अदालत ने आपको बुलाया था, आप नहीं जाएंगे। तो सेठ दाऊद कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं उस कबाड़े के 2 टके के कबाड़े ने मुझे अदालत बुलाया और मैं जाकर के उनके सामने कटहरे में खड़ा हो जाऊँ। उसकी इतनी औकात नहीं कि मुझे अदालत बुला ले। मैं अदालत कभी भी नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर असलम मजीद कहता है, शेर दाऊद मजीद कहता है कि उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर केस किया है। उस कबाड़े को अब पता चलेगा कि मुझ जैसे बिजनेसमैन पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। अब ये बातें कह कर के वो हम सब से कहता है कि चलो नाश्ते की टेबल पे चलते हैं, अपना नाश्ता कर लेते हैं। असलम का तो वैसे भी अब अल्लाह ही हाफिज़ है। ये बड़ा गरूर कर रहा है सेठ दाऊद, लेकिन उसको नहीं पता कि बहुत जल्द वो जो इसको कबाड़िया कबाड़िया बोलता है, उसी के सामने ही उसे अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। चाहे इनकी जितनी भी पहुंच हो, जितने भी पैसा हो, चाहे जो भी ताकत ये इस्तेमाल करे, लेकिन आखिरकार ये अदालत आ ही जाएगा। इनका गरूर टूटने वाला है और उसका गरूर उसको उसका बेटा ही टुटवाएगा, क्योंकि बेटा तो मोहब्बत करता है फ़िया से, और वो फ़िया के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने वालिद के ख़िलाफ़ भी जा सकता है, जो कि पहले भी अपने वालिद के ख़िलाफ़ जा चुका है। तो अब यहाँ पर वो भी अपने वालिद की किसी कमज़ोरी का सहारा लेते हुए इस केस को ही खारिज करवा देगा और अपने बाप को भी ला करके अदालत में खड़ा कर देगा, और ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से उसके बाप का गरूर टूट जाएगा और वो रोएगा। रो कर के जा कर के असलम से माफ़ी मांगेगा, फ़िया से माफ़ी मांगेगा,
تب اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں کسی کباڑی کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوگا، سب کچھ کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے پیسہ کا غرور ہے، بہت جلد یہ غرور ٹوٹنے والا ہے اس کا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے۔ یہاں پر اسلم صاحب کی پیشی ہے، تو پیشی کے لیے اسلم، فیا اور ساول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے عدالت پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر وحید جو کہ ان کا وکیل ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ساول بھی پریشان ہو کے وحید سے پوچھتا ہے کہ وحید بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ساول، سیٹ داؤد نے ملک کا سب سے بڑا وکیل کر دیا ہے، اس نے آج تک زندگی میں کوئی کیس نہیں ہرا ہے، تو ہم اس کے سامنے بے بس ہے، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتی جب تک وہ سیٹ داؤد کا وکیل ہے۔ ساول کہتا ہے کہ آپ بھی کرنا کرو، وہ پوری زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، لیکن یہ کیس ضرور ہار جائے گا، آپ ہار مت مانیے گا، چلے عدالت چلتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو یہ لوگ پیشی کے لیے اندر جاتے ہیں، تو وہ وکیل بڑے ہی پروٹوکول میں آ جاتا ہے اور بڑے ہی غرور اندازن میں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پیشی شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پر وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، تو فوراً سے وحید اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جج صاحب بھی وحید سے کہتے ہیں کہ رول کے مطابق بات کرے، آپ ایسی دوسرے وکیل کی باتوں میں نہ پڑے، پہلے وہ اپنا بات پورا کرے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ بھی اپنا موقع پیش کر دینا۔ تو خیر اب یہ پیشی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف گھر میں سیٹ داؤد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی شائستہ سیٹ داؤد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تو سیٹ داؤد اس کو کہتا ہے کہ اب وہ لڑکی اور اس کا باپ، اب اس کو پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اتنے میں الیار بھی آ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے کہ ڈیڈ، بابا آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ نثار کا فون آیا تھا کہ اس نے فیا اور اس کے والد کا کام کر دیا ہے، وہ بڑے ہی مجھ پر کیسز کر رہے تھے، اب اسے پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نثار نے ایک بہت ہی بڑا وکیل کر دیا ہے، اب یہ کیس میں ضرور جیتوں گا۔ تو یہاں پر الیار کہتا ہے کہ آپ کو تو آج پیشی تھی، عدالت نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں جائیں گے؟ تو سیٹ داؤد کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس کباڑی کے 2 ٹکے کے کباڑی نے مجھے عدالت بلایا اور میں جا کر کے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے عدالت بلا لے، میں عدالت کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پر اسلم مزید کہتا ہے، سیٹ داؤد مزید کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر کیس کیا ہے، اس کباڑے کو اب پتہ چلے گا کہ مجھ جیسے بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر کے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ چلو ناشتے کے ٹیبل پہ چلتے ہیں، اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں، اسلم کا تو ویسے بھی اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بڑا غرور کر رہا ہے سیٹ داؤد، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ بہت جلد وہ جو اس کو کباڑیا بولتا ہے، اسی کے سامنے ہی اسے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ان کی جتنے بھی پہنچ ہو، جتنے بھی پیسہ ہو، چاہے جو بھی طاقت ہی استعمال کرے، لیکن آخرکار یہ عدالت آ ہی جائے گا۔ ان کا غرور ٹوٹنے والا ہے، اور اس کا غرور اس کا بیٹا ہی ٹوٹوائے گا، کیونکہ بیٹا تو محبت کرتا ہے فیا سے، اور وہ فیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے والد کے خلاف بھی جا سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی اپنے والد کے خلاف جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بھی اپنے والد کی کسی کمزوری کا سہارا لیتے ہوئے
اس کیس کو ہی خارج کروا دے گا اور اپنے باپ کو بھی لا کر کے عدالت میں کھڑا کر دے گا اور ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کے باپ کا غرور ٹوٹ جائے گا اور وہ روئے گا، رو کر کے جا کر کے اسلم سے معافی مانگے گا، فیا سے معافی مانگے گا۔ تب اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں کسی کباڑی کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوگا، سب کچھ کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے پیسہ کا غرور ہے، بہت جلدی غرور ٹوٹنے والا ہے اس کا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے یہاں پر اسلم صاحب کی پیشی ہے، تو پیشی کے لیے اسلم، فیا اور ساول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے عدالت پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر وحید جو کہ ان کا وکیل ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ساول بھی پریشان ہو کے وحید سے پوچھتا ہے کہ وحید بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ساول، سیٹ داؤد نے ملک کا سب سے بڑا وکیل کر دیا ہے، اس نے آج تک زندگی میں کوئی کیس نہیں ہرا ہے، تو ہم اس کے سامنے بے بس ہے، ہم ایک کیس نہیں جیت سکتے جب تک وہ سیٹ داؤد کا وکیل ہے۔ ساول کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، وہ پوری زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، لیکن یہ کیس ضرور ہار جائے گا، آپ ہار مت مانیے گا، چلے عدالت چلتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو یہ لوگ پیشی کے لیے اندر جاتے ہیں تو وہ وکیل بڑے ہی پروٹوکول میں آ جاتا ہے اور بڑے ہی غرورہ اندازن میں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پیشی شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پر وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، تو فوراً سے وحید اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جج صاحب بھی وحید سے کہتے ہیں کہ رول کے مطابق بات کرے، آپ ایسی دوسرے وکیل کی باتوں میں نہ پڑے، پہلے وہ اپنا بات پورا کرے پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ بھی اپنا موقع پیش کر دینا۔ تو خیر اب یہ پیشی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف گھر میں سیٹ داؤد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی شائستہ سیٹ داؤد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تو سیٹ داؤد اس کو کہتا ہے کہ اب وہ لڑکی اور اس کا باپ، اب اس کو پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اتنے میں الیار بھی آ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے کہ ڈیڈ، بابا آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ نثار فون آیا تھا کہ اس نے فیا اور اس کے والد کا کام کر دیا ہے، وہ بڑے ہی مجھ پر کیسز کر رہے تھے، اب اسے پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نثار نے ایک بہت ہی بڑا وکیل کر دیا ہے، اب یہ کیس میں ضرور جیتوں گا۔ تو یہاں پر الیار کہتا ہے کہ آپ کو تو آج پیشی تھی، عدالت نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں جائیں گے؟ تو سیٹ داؤد کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس کباڑی کے 2 ٹکے کے کباڑی نے مجھے عدالت بلایا اور میں جا کر کے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے عدالت بلا لے، میں عدالت کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پر اسلم مزید کہتا ہے، سیٹ داؤد مزید کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر کیس کیا ہے، اس کباڑے کو اب پتہ چلے گا کہ مجھ جیسے بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر کے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ چلو ناشتے کی ٹیبل پہ چلتے ہیں، اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں، اسلم کا تو ویسے بھی اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بڑا غرور کر رہا ہے سیٹ داؤد، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ بہت جلد وہ جو اس کو کباڑیا بولتا ہے، اسی کے سامنے ہی اسے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ان کی جتنے بھی پہنچ ہو، جتنے بھی پیسہ ہو، چاہے جو بھی طاقت یہ استعمال کرے، لیکن آخرکار یہ عدالت آ ہی جائے گا۔ ان کا غرور ٹوٹنے والا ہے، اور اس کا غرور اس کو
اس کا بیٹا ہی ٹوٹوائے گا، کیونکہ بیٹا تو محبت کرتا ہے فیا سے، اور وہ فیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے والد کے خلاف بھی جا سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی اپنے والد کے خلاف جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بھی اپنے والد کی کسی کمزوری کا سہارا لیتے ہوئے اس کیس کو ہی خارج کروا دے گا، اور اپنے باپ کو بھی لا کر کے عدالت میں کھڑا کر دے گا، اور ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا باپ کا غرور ٹوٹ جائے گا، اور وہ روئے گا، رو کر کے جا کر کے اسلم سے معافی مانگے گا، فیا سے معافی مانگے گا۔ تب اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں کسی کباڑی کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوگا، سب کچھ کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے پیسہ کا غرور ہے، بہت جلد یہ غرور ٹوٹنے والا ہے اس کا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے یہاں پر اسلم صاحب کی پیشی ہے۔ تو پیشی کے لیے اسلم، فیا اور ساول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے عدالت پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر وحید جو کہ ان کا وکیل ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ساول بھی پریشان ہو کے وحید سے پوچھتا ہے کہ وحید بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ساول، سیٹ داؤد نے ملک کا سب سے بڑا وکیل کر دیا ہے، اس نے آج تک زندگی میں کوئی کیس نہیں ہرا ہے، تو ہم اس کے سامنے بے بس ہے، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتی جب تک وہ سیٹ داؤد کا وکیل ہے۔ ساول کہتا ہے کہ آپ بھی کرنا کرو، وہ پوری زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، لیکن یہ کیس ضرور ہار جائے گا، آپ ہار مت مانیے گا، چلے عدالت چلتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو یہ لوگ پیشی کے لیے اندر جاتے ہیں تو وہ وکیل بڑے ہی پروٹوکول میں آ جاتا ہے، اور بڑے ہی غرور اندازن میں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پیشی شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پر وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، تو فوراً سے وحید اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جج صاحب بھی وحید سے کہتے ہیں کہ رول کے مطابق بات کرے، آپ ایسی دوسرے وکیل کی باتوں میں نہ پڑے، پہلے وہ اپنا بات پورا کرے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ بھی اپنا موقع پیش کر دینا۔ تو خیر اب یہ پیشی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف گھر میں سیٹ داؤد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی شائستہ سیٹ داؤد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تو سیٹ داؤد اس کو کہتا ہے کہ اب وہ لڑکی اور اس کا باپ، اب اس کو پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اتنے میں الیار بھی آ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے کہ ڈیڈ، بابا آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ نثار کا فون آیا تھا کہ اس نے فیا اور اس کے والد کا کام کر دیا ہے، وہ بڑے ہی مجھ پر کیسز کر رہے تھے، اب اسے پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نثار نے ایک بہت ہی بڑا وکیل کر دیا ہے، اب یہ کیس میں ضرور جیتوں گا۔ تو یہاں پر الیار کہتا ہے کہ آپ کو تو آج پیشی تھی، عدالت نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں جائیں گے؟ تو سیٹ داؤد کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس کباڑی کے 2 ٹکے کے کباڑی نے مجھے عدالت بلایا اور میں جا کر کے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے عدالت بلا لے، میں عدالت کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پر اسلم مزید کہتا ہے، سیٹ داؤد مزید کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر کیس کیا ہے، اس کباڑے کو اب پتہ چلے گا کہ مجھ جیسے بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر کے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ چلو ناشتے کی ٹیبل پہ چلتے ہیں، اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں، اسلم کا تو ویسے بھی اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بڑا غرور کر رہا ہے سیٹ داؤد، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ
کہ بہت جلد وہ جو اس کو کباڑیا کباڑیا بولتا ہے اسی کے سامنے ہی وہ اسے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ان کی جتنے بھی پہنچ ہو، جتنے بھی پیسہ ہو، چاہے جو بھی طاقت یہ استعمال کرے، لیکن آخرکار یہ عدالت آ ہی جائے گا۔ ان کا غرور ٹوٹنے والا ہے اور اس کا غرور اس کا بیٹا ہی ٹوٹوائے گا، کیونکہ بیٹا تو محبت کرتا ہے فیا سے، اور وہ فیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے والد کے خلاف بھی جا سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی اپنے والد کے خلاف جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بھی اپنے والد کی کسی کمزوری کا سہارا لیتے ہوئے اس کیس کو ہی خارج کروا دے گا اور اپنے باپ کو بھی لا کر کے عدالت میں کھڑا کر دے گا، اور ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا باپ کا غرور ٹوٹ جائے گا، اور وہ روئے گا، رو کر کے جا کر کے اسلم سے معافی مانگے گا، فیا سے معافی مانگے گا۔ تب اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں کسی کباڑی کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوگا، سب کچھ کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے پیسہ کا غرور ہے، بہت جلدی غرور ٹوٹنے والا ہے اس کا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے یہاں پر اسلم صاحب کی پیشی ہے۔ تو پیشی کے لیے اسلم، فیا اور ساول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے عدالت پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر وحید جو کہ ان کا وکیل ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ساول بھی پریشان ہو کے وحید سے پوچھتا ہے کہ وحید بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ساول، سیٹ داؤد نے ملک کا سب سے بڑا وکیل کر دیا ہے، اس نے آج تک زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، تو ہم اس کے سامنے بے بس ہے، ہم ایک کیس نہیں جیت سکتی جب تک وہ سیٹ داؤد کا وکیل ہے۔ ساول کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، وہ پوری زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، لیکن یہ کیس ضرور ہار جائے گا، آپ ہار مت مانیے گا، چلے عدالت چلتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو یہ لوگ پیشی کے لیے اندر جاتے ہیں تو وہ وکیل بڑے ہی پروٹوکول میں آ جاتا ہے اور بڑے ہی غرور اندازن میں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پیشی شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پر وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، تو فوراً سے وحید اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جج صاحب بھی وحید سے کہتے ہیں کہ رول کے مطابق بات کرے، آپ ایسی دوسرے وکیل کی باتوں میں نہ پڑے، پہلے وہ اپنا بات پورا کرے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ بھی اپنا موقع پیش کر دینا۔ تو خیر اب یہ پیشی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف گھر میں سیٹ داؤد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی شائستہ سیٹ داؤد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تو سیٹ داؤد اس کو کہتا ہے کہ اب وہ لڑکی اور اس کا باپ، اب اس کو پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اتنے میں الیار بھی آ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے کہ ڈیڈ، بابا آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ نثار کا فون آیا تھا کہ اس نے فیا اور اس کے والد کا کام کر دیا ہے، وہ بڑے ہی مجھ پر کیسز کر رہے تھے، اب اسے پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نثار نے ایک بہت ہی بڑا وکیل کر دیا ہے، اب یہ کیس میں ضرور جیتوں گا۔ تو یہاں پر الیار کہتا ہے کہ آپ کو تو آج پیشی تھی، عدالت نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں جائیں گے؟ تو سیٹ داؤد کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس کباڑی کے 2 ٹکے کے کباڑی نے مجھے عدالت بلایا اور میں جا کر کے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے عدالت بلا لے، میں عدالت کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پر اسلم مزید کہتا ہے، سیٹ داؤد مزید کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر کیس کیا ہے، اس کباڑے کو اب پتہ چلے گا
کہ وہ جیسے بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر کے وہ ہم سب سے کہتا ہے کہ چلو ناشتے کے ٹیبل پہ چلتے ہیں، اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اسلم کا تو ویسے بھی اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بڑا غرور کر رہا ہے سیٹ داؤد، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ بہت جلد وہ جو اس کو کباڑیا کباڑیا بولتا ہے اسی کے سامنے ہی اسے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ان کی جتنے بھی پہنچ ہو، جتنے بھی پیسہ ہو، چاہے جو بھی طاقت یہ استعمال کرے، لیکن آخرکار یہ عدالت آ ہی جائے گا۔ ان کا غرور ٹوٹنے والا ہے، اور اس کا غرور اس کا بیٹا ہی ٹوٹوائے گا، کیونکہ بیٹا تو محبت کرتا ہے فیا سے، اور وہ فیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے والد کے خلاف بھی جا سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی اپنے والد کے خلاف جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بھی اپنے والد کی کسی کمزوری کا سہارا لیتے ہوئے اس کیس کو ہی خارج کروا دے گا، اور اپنے باپ کو بھی لا کر کے عدالت میں کھڑا کر دے گا، اور ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا باپ کا غرور ٹوٹ جائے گا، اور وہ روئے گا، رو کر کے جا کر کے اسلم سے معافی مانگے گا، فیا سے معافی مانگے گا۔ تب اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں کسی کباڑی کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوگا، سب کچھ کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے پیسہ کا غرور ہے، بہت جلد یہ غرور ٹوٹنے والا ہے اس کا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے یہاں پر اسلم صاحب کی پیشی ہے۔ تو پیشی کے لیے اسلم، فیا اور ساول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے عدالت پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر وحید جو کہ ان کا وکیل ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ساول بھی پریشان ہو کے وحید سے پوچھتا ہے کہ وحید بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ساول، سیٹ داؤد نے ملک کا سب سے بڑا وکیل کر دیا ہے، اس نے آج تک زندگی میں کوئی کیس نہیں ہرا ہے، تو ہم اس کے سامنے بے بس ہے، ہم ایک کیس نہیں جیت سکتی جب تک وہ سیٹ داؤد کا وکیل ہے۔ ساول کہتا ہے کہ آپ بھی کرنا کرو، وہ پوری زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، لیکن یہ کیس ضرور ہار جائے گا، آپ ہار مت مانیے گا، چلے عدالت چلتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو یہ لوگ پیشی کے لیے اندر جاتے ہیں، تو وہ وکیل بڑے ہی پروٹوکول میں آ جاتا ہے، اور بڑے ہی غرورہ اندازن میں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پیشی شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پر وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، تو فوراً سے وحید اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جج صاحب بھی وحید سے کہتے ہیں کہ رول کے مطابق بات کرے، آپ ایسی دوسرے وکیل کی باتوں میں نہ پڑے، پہلے وہ اپنا بات پورا کرے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ بھی اپنا موقع پیش کر دینا۔ تو خیر اب یہ پیشی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف گھر میں سیٹ داؤد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی شائستہ سیٹ داؤد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تو سیٹ داؤد اس کو کہتا ہے کہ اب وہ لڑکی اور اس کا باپ، اب اس کو پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اتنے میں الیار بھی آ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے کہ ڈیڈ، بابا آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ نثار کا فون آیا تھا کہ اس نے فیا اور اس کے والد کا کام کر دیا ہے، وہ بڑے ہی مجھ پر کیسز کر رہے تھے، اب اسے پتہ چلے گا کہ سیٹ داؤد کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نثار نے ایک بہت ہی بڑا وکیل کر دیا ہے، اب یہ کیس میں ضرور جیتوں گا۔ تو یہاں پر الیار کہتا ہے کہ آپ کو تو آج پیشی تھی، عدالت نے آپ کو بلایا تھا، آپ نہیں جائیں گے؟ تو سیٹ داؤد کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس کباڑی کے 2 ٹکے کے کباڑی نے مجھے عدالت بلایا، اور میں جا کر کے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں؟
اس کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے عدالت بلا لے، میں عدالت کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پر اسلم مزید کہتا ہے، سیر داؤد مزید کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر کیس کیا ہے، اس کباڑے کو اب پتہ چلے گا کہ مجھ جیسے بزنس مین پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر کے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ چلو ناشتے کی ٹیبل پہ چلتے ہیں، اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اسلم کا تو ویسے بھی اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بڑا غرور کر رہا ہے سیر داؤد، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ بہت جلد وہ جو اس کو کباڑیا بولتا ہے، اسی کے سامنے ہی اسے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ان کی جتنے بھی پہنچ ہو، جتنے بھی پیسہ ہو، چاہے جو بھی طاقت یہ استعمال کرے، لیکن آخرکار یہ عدالت آ ہی جائے گا۔ ان کا غرور ٹوٹنے والا ہے، اور اس کا غرور اس کا بیٹا ہی ٹوٹوائے گا، کیونکہ بیٹا تو محبت کرتا ہے فیا سے، اور وہ فیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے والد کے خلاف بھی جا سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی اپنے والد کے خلاف جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بھی اپنے والد کی کسی کمزوری کا سہارا لیتے ہوئے اس کیس کو ہی خارج کروا دے گا، اور اپنے باپ کو بھی لا کر کے عدالت میں کھڑا کر دے گا، اور ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا باپ کا غرور ٹوٹ جائے گا، اور وہ روئے گا، رو کر کے جا کر کے اسلم سے معافی مانگے گا، فیا سے معافی مانگے گا۔ تب اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں کسی کباڑی کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوگا، سب کچھ کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے پیسہ کا غرور ہے، بہت جلدی غرور ٹوٹنے والا ہے اس کا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے۔ یہاں پر اسلم صاحب کی پیشی ہے، تو پیشی کے لیے اسلم، فیا اور ساول جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے عدالت پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر وحید جو کہ ان کا وکیل ہے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ساول بھی پریشان ہو کے وحید سے پوچھتا ہے کہ وحید بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ساول، سیر داؤد نے ملک کا سب سے بڑا وکیل کر دیا ہے، اس نے آج تک زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، تو ہم اس کے سامنے بے بس ہے، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتے جب تک وہ سیر داؤد کا وکیل ہے۔ ساول کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، وہ پوری زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا ہے، لیکن یہ کیس ضرور ہار جائے گا، آپ ہار مت مانیے گا، چلے عدالت چلتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو یہ لوگ پیشی کے لیے اندر جاتے ہیں، تو وہ وکیل بڑے ہی پروٹوکول میں آ جاتا ہے، اور بڑے ہی غرور اندازن میں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ پیشی شروع ہوتی ہے، پھر یہاں پر وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، تو فوراً سے وحید اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جج صاحب بھی وحید سے کہتے ہیں کہ رول کے مطابق بات کرے، آپ ایسی دوسرے وکیل کی باتوں میں نہ پڑے، پہلے وہ اپنا بات پورا کرے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تب آپ بھی اپنا موقع پیش کر دینا۔ تو خیر اب یہ پیشی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف گھر میں سیر داؤد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی شائستہ سیر داؤد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ تو سیر داؤد اس کو کہتا ہے کہ اب